अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। आज जो शख्सियत हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज आपने देखी, बहुत सारी चीज़ें देखी कि आज़ाद कश्मीर में एक बहुत अवामी एहतजाज हुआ, बहुत सारे मामला हुए और उस एहतजाज के बाद डिफरेंट किस्म की स्पेकुलेशन जो है वो हमने देखी। उसमें कोई सियासी बातें हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं कि दरपर्दा उस सारी मूवमेंट के पीछे क्या मुहर्रिकात थे और बिलखसूस उस तमाम मूवमेंट के पीछे भारत ने किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया, भारत किस नैरेटिव को आगे इस्टेब्लिश कर रहा है सोशल मीडिया पे बिलखसूस। और ये भी देखने और समझने की ज़रूरत है कि जो ये अवामी एहतजाज हो रहा था, कहीं इसको दरपर्दा बैरूनी कुव्वतों की कोई आशीर्वाद तो हासिल नहीं, भले उसके आलाकार हमारे अपने अंदर मौजूद हों, हमारे को पॉलिटिशियंस हों, कोई डिफरेंट फैक्शन के लोग हों, ये तमाम की तमाम सूरत हाल, सियासी माजी की कुछ सियासी बातें और मुस्तकबिल की कुछ सियासी बातें, ये तमाम की तमाम गुफ्तगू करेंगे वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब से। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो अवामी एहतजाज हुआ, जो हमने देखा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने किया, वो एक सर्टन एरिया से शुरू हुआ और फिर वो फैलता चला गया। इसके मुहर्रिकात आपने डिग आउट तो किए होंगे, एक्चुअल मुहर्रिकात क्या थे? देखिए, ये जो अवामी एहतजाज था ना, तो ये कोई लम्हा भर में शुरू हुआ। इसके पीछे 17, 18, 19 साल की महरूमियाँ थी। जब मंगला डैम 1967 में बना तो एक दफ़ा मीरपुर के शहरियों को डिस्प्लेस होना पड़ा, पूरा शहर डूब गया। उसके बाद 2003 में जब मंगला डैम की रेजिंग की गई तो जो मीरपुर शहर का कुछ हिस्सा और कुछ मुजाफाती बस्तियां थीं वो दोबारा डूब गईं। आबाओ अजदाद के कब्रिस्तान फिर डूब गए, दोहरी दफ़ा आपको अपनी कब्रों को पानी की नज़र करना पड़ा। तो कुर्बानियों की एक दास्तान तो है। अब जब वो डैम की रेजिंग का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उस वक्त वापडा ने एक एग्रीमेंट किया जिसके तहत जो लोग डिस्प्लेस हुए थे उनकी बस्तियां बसनी थी, उनमें सिविक फैसिलिटीज़ दी जानी थी। वहाँ एक ब्रिज बनना था रठुआ रेआम के नाम से, बिजली के टैरिफ के इश्यूज तय होने थे, जीएसटी के बहुत सारे इश्यूज थे, वो ना हो पाए। गमोगुसा 15-20 बरस की वो कैफियत थी। अच्छा, अभी ये एक सिलसिला था तो मुजफ्फराबाद में फिर वो नीलम झेलम का प्रोजेक्ट शुरू हो गया। अब कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ लाजवाल मोहब्बत का रिश्ता है। ये जो आपने ये जो देखा पिछले चंद रोज़ में, ये बुनियादी तौर पर एक पॉपुलर नैरेटिव का नतीजा है। मतलब सस्ती बिजली और सस्ता आटा, ये तो पाकिस्तान और कश्मीर के शायद हर शहरी की डिमांड है, लेकिन इससे मोहब्बत के रिश्ते में कहीं कमज़ोरी या दरार पैदा नहीं हुई। इसलिए आपने देखा कि जो ही वो मुतालबा पूरा हुआ तो उसके चंद घंटों बाद अमन कायम हो गया। अब जो आपका मैं सवाल को एड्रेस करना चाह रहा हूँ कि जब मुजफ्फराबाद में नीलम झेलम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो मुजफ्फराबाद के शहरियों में भी परेशानी की कैफियत पैदा हुई और वहाँ एक दरिया बचाओ कमेटी बनी जिसने 170 अयाम के करीब धरना दिया और वही दरिया बचाओ कमेटी की क़यादत अब बन गई अवामी एक्शन कमेटी। तो ये महरूमियाँ चली आ रही थी, चलती आ रही थी, इनको पिछले 17-18 साल में एड्रेस नहीं किया जा सका और फिर ये एक पॉपुलर नैरेटिव बन गया। जब उस नैरेटिव को एड्रेस किया गया तो सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी। लेकिन सर, पिछली 2 दहाइयों के लगभग ये सारा मामला है और पॉलिटिकल लोग वहाँ पे रहे, हुकूमतें रहीं वहाँ पे। ऐसा भी नहीं है कि पॉलिटिकल लोगों की हुकूमत नहीं रही पाकिस्तान में, भले मार्शल्ला हो ना हो, लेकिन वहाँ तो बहरहाल सियासी लोगों की हुकूमत थी। तो 2 दहाइयों में किसी में ऐसा विजन नहीं आया कि इसको ग्रेजुअली एड्रेस किया जाता तो ये इतना ज़्यादा अग्रेशन आता या इस मोड पे ये मूवमेंट ना आती। देखिए, जो एग्रेशन आया ना वो तो इस वजह से आया कि अभी जो पाकिस्तान की माशी कैफियत है वो दबाव का शिकार है। इकॉनमी अगर जितनी आपकी स्ट्रांग होगी तो आप जो एनर्जी का क्राइसिस है उससे निकल पाएंगे। बिजली भी आप सस्ती दे सकते हैं, गैस भी सस्ती दे सकते हैं, टैक्सेस में भी कमी ला सकते हैं। तो जब महंगाई बढ़ती है, आपका पैसा दबाव का शिकार होता है, तो फिर आवाम में बेचैनी और इसतराब भी बढ़ता है। ये वो वक्त था, इसकी टाइमिंग ऐसी थी। और जो आपने सवाल पूछा ना, ये तो बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है कि आज़ाद कश्मीर में 85 ऑनवर्ड्स जमहूरियत का मुसलसल, बल्कि मैं ये समझूंगा कि एक ही दफ़ा वहाँ जनरल हयात के ज़माने में जमहूरी अमल ख़त्म हुआ, उसके बाद तो पिछले 30-35 साल से ये मुसलसल जारी है। यहाँ पे मुशर्रफ साहब के दौर में तातुल का शिकार हुआ, लेकिन आज़ाद कश्मीर में असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती रहीं। अच्छा, इस मामले में इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। जब 2003 में मंगला डैम का मुआहदा हुआ तो वो मुआहदा था हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और वापडा के दरमियान। उस वक्त वापडा एक बहुत ताकतवर इदारा था, वो पूरे पाकिस्तान में बिजली बनाता भी था और बिजली बेचता भी था।
ہم نے تو معاہدہ کیا ہماری گزشتہ حکومتوں نے وابڈا کے ساتھ. اس کے بعد 2015-16 میں وابڈا کے سکسیسز آ گئے. سکسیسز سے مراد کیا تھا کہ سینٹرل پاور پرچیز کمپنی بن گئی, NTDC بن گئی, اس کے بعد نیپرا کے ادارے نے ٹیرف کنٹرول کر لیا, اور پھر اس کے بعد ڈسکوز بن گئی. تو وہ جو ہمارا ایگریمنٹ تھا وہ غیر فعال ہو گیا, غیر مؤثر ہو گیا, کیونکہ اس میں جو سکسیسز تھے ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا. وہ جدوجہد جاری رہی, لیکن انفارچونیٹلی وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکی, جس کی وجہ سے اضطراب میں اضافہ ہوا. اس میں کوئی انکار نہیں ہے. لیکن انٹرم گورنمنٹ میں مجھے تو حکومت سنبھالے 1 سال ہوا. میں نے 20 اپریل آنورڈز حکومت سنبھالی. آپ کو پتا ہے کہ جون میں پاکستان میں بھی بجلی کے بل جلائے گئے, یکمشت وہ بجلی کے ریٹس بڑھے. ہم نے وہ ریٹس واپس کیے اور پھر ان کو جون 2022 پہ فریز کیا. لیکن قیمت خرید پر بجلی کا جو مطالبہ ہے یہ ایڈریس نہ ہو سکا, کیونکہ یہ بیسیکلی فیڈرل سبجیکٹ ہے. یہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے پریویو میں نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ بجلی اس طرح کی پروڈیوس کرتی ہے. ہم تو تھوڑی سی بجلی پروڈیوس کرتے ہیں, وہ بھی ہم نیشنل گرڈ کو دیتے ہیں, پھر وہاں سے واپس لیتے ہیں. ہمارا اپنا کوئی ڈسٹریبیوشن کا نظام نہیں. پرائم منسٹر صاحب, میرا صرف کہنے کا مطلب یہ ہے, یہ سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب یہ اگریشن ہوا, اگریشن کے بعد پھر فیڈرل کی گورنمنٹ نے اسٹیپ ان کیا. آپ کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر آف پاکستان سے, آپ کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ آف پاکستان سے. اس کے بعد بیٹھ کے یہ طے ہوا کہ ہم فوری طور پہ امیڈیٹلی 23 ارب روپے کے قریب پیمنٹ ریلیز کریں گے تاکہ اس اگریشن کو کم کیا جائے. سوال یہ ہے کہ AJK میں عمومی طور پہ انہی جماعتوں کی حکومت رہی جن کی پاکستان میں مرکز میں حکومت رہی. پیپلز پارٹی پچھلی 2 دہائیوں کے لگ بھگ تو پاکستان میں بھی جمہوریت کا تسلسل ہے. تو اس معاملے کو کیوں گریجولی ایڈریس نہیں کیا گیا؟ یہ پولیٹیشین کے پارٹ پہ آپ سمجھتے ہیں ان کی کم فہمی ہے؟ دیکھیے, اگر آپ اس کو اجتماعی ناکامی کی حیثیت سے دیکھیں تو اس میں تو پھر انکار ممکن نہیں ہے نا کہ یہ ایڈریس نہیں ہو سکا. لیکن ساتھ ہی اس میں بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہے کہ پھر جب عوام نے اس پاپولر نیریٹو کا ساتھ دیا تو پھر یہ ایڈریس بھی ہو گیا. نہیں سر, دیکھیں اس پاپولر نیریٹو کو ایڈریس کیا گیا ایک موومنٹ کے بعد, تو یہ ایک آپ نہیں سمجھتے کہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ آپ نے اپنے مطالبات کے لیے اپنے حکمرانوں سے کے خلاف آپ ایک سینٹیمنٹ لے کے جائیں, اگریشن دکھائیں اور آپ جو مرضی منوا کے لے آئیں, تو آپ نظام حکومت کیسے چلا پائیں گے؟ دیکھیے, یہ بات پرائما فشائی تو آپ اس کو اسی طرح دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کی ہسٹری پہ نظر ہو تو پھر یہ بات درست نہیں ہے. پاکستان میں کتنے دھرنے ہوئے اور کتنے کامیاب ہوئے؟ تو طاقت کی زبان میں اگر ریالٹی کا عنصر نہ ہو تو ریاست سے پھر طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر ریاست میں یہ سوچ پائی جاتی ہو, حکمرانوں میں درد دل رکھنے والے لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ مطالبہ جائز ہے, اس کو مان لینا چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان انا کی جنگ نہیں ہوتی, اصول کی جنگ ہونی چاہیے. تو پاکستان میں بھی ساری سیاسی جماعتوں کا اتفاق تھا, آزاد کشمیر میں بھی اتفاق تھا کہ ایک پاپولر نیریٹو ہے, دیر آئد درست آئد, اگر جائز عوامی مطالبہ تو اس کو طاقت سے نہیں کچلنا چاہیے, اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں بڑا یہ کوئی بہتر بات ہوئی ہے, اس میں کوئی اس طرح کی انا یا کسی کی جیت یا کسی کی ہار کی بات نہیں ہے. آپ نے جو جملہ بولا نا کہ اصول کا اختلاف ہونا چاہیے, اصول کی بات ہونی چاہیے, انا کی نہیں ہونی چاہیے. ہم تو پاکستان کے معروضی حالات دیکھ رہے ہیں سیاسی طور پہ, انا کے اندر ہی معاملات پھنسے ہوئے ہیں, لیکن کشمیر میں ایسا نہیں ہے. آپ جس حکومت میں لیڈ کر رہے ہیں اس حکومت میں مختلف سیاسی جماعتیں موجود ہیں اور وہ سارے اس بات پہ کنونس ہوئے تو یہ سارا معاملہ ہوا. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت ہے, بھارت نے اس کو جس طریقے سے بلڈ اپ کیا, بھارتی وزیر دفاع یہ بیان دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, پاکستان کی جو آزاد کشمیر کی عوام ہے وہ پاکستان کے حکمران اور اس سیٹ اپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. یہ ان کا نیریٹو ہے, جھوٹ یا سچ وہ ہمیں بھی پتا ہے کہ کشمیری عوام کا پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے. اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میری عرض سنیں, یہ نیریٹو کتنے دن کے لیے بنا؟ ابھی بھی ہے. میری عرض تو سن لینا, ابھی کیا ہے, ابھی تو پھر خلا میں ہوگا نا, زمین میں تو کہیں کوئی بدامنی نہیں ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے. 3-4 دن کے لیے انہوں کو یہ نیریٹو کو استعمال کرنے کی انہوں نے ضرورت ضرور محسوس کی, اور اس کے بعد اجیت ڈوول جو ڈاکٹرائن تھی اور جو راج ناتھ سنگھ کی ڈاکٹرائن تھی, ان کے منہ پہ زوردار تمانچہ پڑا. اب اسی کو لے جائیں سرحد پار, ہندوستانی جو مقبوضہ کشمیر آکوپائڈ, اس پہ جس پہ ہندوستان کا قبضہ ہے, جو کسی صورت ہم نہیں مانتے, وہ ایک فاشسٹ رجیم ہے جس نے وہاں قبضہ کیا ہوا, اور انشاءاللہ ایک دن وہ آزادی کی تاریخ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گی. وہاں پہ اس طرح کی کچھ شہری آزادیوں کا تصور ہے. انہوں نے 5 اگست 2019 کے بعد کیا کیا, وہ پوری کی پوری انسانی آبادی ایک جیل میں تبدیل کر دی, ہزاروں شہادتیں,
کئی سینکڑوں کی تعداد میں ان کی کوئی گنتی نہیں ہے کہ نوجوان لاپتہ، اجتماعی قبریں، خواتین کی بے حرمتی کی ایسی خوفناک داستانیں کہ جو شاید بیان بھی نہیں کی جا سکتی. اور اگر وہاں اس طرح کی کوئی تحریک اٹھتی تو میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جموں سے سری نگر پہنچتے پہنچتے ہر سڑک پر لاشوں کے انبار ہوتے. تو وہ ہمیں کیا تانا دے سکتا ہے جو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے؟ اور آج میں مودی کو اور اس کی پوری کابینہ کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم معاشی طور پر دنیا کی ایک طاقت اگر خود کو سمجھتے ہو تو آؤ میرے چیلنج کو قبول کرو، اور جس ریٹ پر ہم بنیادی انسانی ضروریات آزاد کشمیر کے شہریوں کو فراہم کر رہے ہیں حکومت پاکستان کی معاونت سے اور تعاون سے، تم کر کے دکھاؤ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو، پھر مانوں گا. بالکل ٹھیک. 27 مئی کو دوبارہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے کال دی ہے، اس سے گفتگو ہوئی اور اب ان کے مطالبات کیا؟ دیکھیے وہ اب اس طرح کی کال نہیں ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ جب یہ سارا سلسلہ چلا نا تو حکومت آزاد کشمیر نے بہت کنسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، جسے میری کمزوری بھی کہا گیا. لیکن کیونکہ میں سیاسی کارکن ہوں، حادثہ نہیں ہوں، مجھے ایک پاپولر نیریٹو پر عوام کے اوپر طاقت استعمال کرنے کا نہ کوئی شوق تھا، نہ میں نے کرنی تھی. ہاں، ہم نے اپنی فورسز کو ان آرڈر ضرور رکھا کہ جب ایسی اجتماعات چلتے ہیں تو پھر جو ان کے رہنما ہوتے ہیں کئی دفعہ ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہتا، بیچ میں ایسے شرپسند عناصر داخل ہو جاتے ہیں جو کہ اس پوری سسٹم کو بھی ہائی جیک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو ان کے لیے آزاد کشمیر پولیس موجود تھی. پولیس نے بے تحاشا قربانیاں دیں. 257 کے قریب ہمارے جو ہیں وہ آزاد کشمیر پولیس کے لوگ زخمی ہوئے، پھر اس میں ایک سب انسپیکٹر شہید بھی ہوا. ایک ناخوشگوار واقعہ اور ہوا جس میں 3 انسانی جانیں بھی گئیں، وہ بھی انتہائی ناخوشگوار واقعہ تھا. لیکن ٹوٹیلٹی پہ یہ تحریک میرپور سے ڈڈیال سے چلتی ہوئی جب مظفر آباد تک پہنچی تو حکومت آزاد کشمیر نے معاملہ فہمی سے مذاکراتی عمل کے ذریعے حکومت پاکستان کی معاونت سے، ان کی سرپرستی سے، ان کے اس فائنینشیل اسسٹنس سے اس معاملے کو آسان طریقے سے حل کر لیا. اب اس دوران جو کچھ ناخوشگوار واقعات میڈیا نے دیکھے ان میں جو لوگ زخمی ہوئے ان کی ایف آئی آرز ہیں. اب عوامی ایکشن کمیٹی کے ہمارے دوست ان کا یہ مطالبہ ہے جی کہ وہ ایف آئی آرز واپس لی جائیں، نہیں تو ہم احتجاج کریں گے. اچھا، اب ان کو واپس لینے کا اختیار حکومت آزاد کشمیر کے پاس ہے نہیں. اگر آپ واپس لے لیں گے تو ان کو انصاف کیسے ملے گا جو شہید ہو گئے؟ میں عرض کرتا چلوں نا کہ میرے پاس واپس، وہ تو ایک علیحدہ بحث ہے نا کہ میں لوں یا نہ لوں، میرے پاس لینے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ آزاد کشمیر میں قصاص اور دیت کا قانون ہے. جو فوت ہوا معافی ان کے ورثاء دے سکتے ہیں، حکومت آزاد کشمیر نہیں دے سکتی. جس کی ٹانگ ٹوٹی یا بازو ٹوٹا وہ فرد تو راضی نامہ کر سکتا ہے، حکومت نہیں کر سکتی. ہاں، میں نے ان کو بتایا، ابھی بھی میری پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی ان کے ساتھ میری کیبنٹ کی جاری ہے، اور میں نے ایڈمنسٹریشن کو بھی کہا کہ ان دوستوں سے مل کے جو ان میں ذمہ دار لوگ ہیں، اور وہ سارے کوئی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے، جو ان میں ذمہ دار لوگ ہیں، میں انہوں نے کہا کہ بیٹھیں، اگر آپ کو تحقیقات کی شفافیت پر اعتراض ہے تو بیٹھ کے ایک میکنزم طے کر لیں، اور نیوٹرل اگر آپ سمجھتے ہیں کوئی تو شفافیت کے ساتھ اس کے اوپر بھی آپ تحقیقات کروا لیں. لیکن تحقیقاتی عمل سے گزرے بغیر بیک جنبش قلم یہ ایف آئی آرز واپس نہیں لی جا سکتی. اور اگر آپ پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں. بالکل ٹھیک. پرائم منسٹر صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین، پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو دیگر جو سیاسی صورتحال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب تنے تنہا میڈیا میں ادروائز بھی فائٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عوامی ایکشن کمیٹی کے معاملات ہوں یا باقی کابینہ کے لوگ کیوں غائب ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین، پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. سر، یہ فرمائیے گا کہ جو میں نے تحقیق کی، آزاد کشمیر کی سیاسی ہسٹری کو دیکھیں تو جتنی بھی عدم اعتماد کی تحریکیں آئیں اس میں چودھری انوار الحق صاحب کا کلیدی کردار، یعنی کہ کوئی نہ کوئی چیزوں کو مینج کرنا، منورنگ کرنا. اور میں نے انویسٹیگیٹ کیا، جس وقت پرائم منسٹر سردار تنویر صاحب بنے تو پیچھے بیہائنڈ دا چیز بہت ساری چیزیں آپ مینج کر رہے تھے، بینگ آف پارٹی پوزیشن یا ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ. اب جب یہ سارا معاملہ سامنے آتا ہے تو تنے تنا پرائم منسٹر اس چیز کو دفاع کر رہے ہیں، کابینہ کو کوئی وزیر سامنے آنے کو تیار نہیں، بیان دینے کو تیار نہیں، گفتگو کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ دیکھیے، ایسا نہیں ہے. آپ کے سوال کے 2-3 پہلو ہیں، پھر ان کو جس طرح آپ نے پوچھا اسی سیکوینس میں ان کو آنسر کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں 2006 سے 2011 تک اسمبلی کا رکن رہا. فارچونیٹ اور انفارچونیٹ اس وقت 3-4 حکومتیں تبدیل ہوئیں، لیکن اسمبلی نے اپنی آئینی مدت پوری کی.
اچھا، جو جس علاقے سے میں نمائندگی کرتا ہوں وہاں پہ منافقانہ رویے بڑے محدود ہیں. ہم یا ہاں کہتے ہیں یا نہ کہتے ہیں. یہ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں یہ میرے خمیر میں زیادہ شامل نہیں ہیں. اگر میں نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دینی بھی ہوتی ہے تو وہ یس یا نو کی صورت میں. جو آپ کے سوال کا دوسرا جزء ہے کہ تنویر الیاس صاحب کی وزارت عظمیٰ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب ہے. یہ سب سے بڑی حماقت ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں گیم چینجر ہوں. بچپن میں جب میں مری کانوینٹ میں پڑھتا تھا تو وہاں میں یہ پڑھایا جاتا تھا کہ ہم سب شیکسپیئر کے کریکٹرز کی طرح پتلی ہیں اور وہ اپنا اپنا رول پلے کریں گی اور اس کے بعد وہ سٹیج چھوڑ دیں گی. پتلیاں ہلا کون رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اب ریکویسٹ میری یہ ہے کہ جب بھی کوئی پولیٹیکل سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے تو جو ایکٹیو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. وہ کوئی اقوام متحدہ کی طرح کوئی نیوٹرل تو نہیں ہو کے بیٹھے رہتے. تو تنویر الیاس صاحب کی حکومت کے قائم ہونے میں جو میرا عمل دخل تھا بینگ اے اسپیکر، وہ میں نے اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کیا بھی، اور اس وقت ان سے تعلق تھا جو بعد میں ختم کر دیا. انہوں نے ختم کر دیا، میں نے اس کو بحال رکھنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا. اور کوشش تو کی کہ رفاقتیں کبھی زنجیر پا نہیں ہوتی، جو نہ چل سکو تو بچھڑ جاؤ دوستوں کی طرح. لیکن شاید وہ اس شعر کی صداقت پر بھی وہ پورا نہ اتر پائے. لیکن اللہ ان کا بھلا کرے. وہ ماضی کی بات تھی، ماضی میں دفن ہوگی. جو آپ کے سوال کا تیسرا پہلو ہے کہ جی آپ تنہا، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے جب آزاد کشمیر میں یہ صورتحال پیدا ہوئی تو اس پر آزاد کشمیر کی تینوں اتحادی جو تھے پارٹیز، انہوں نے اپنی بات کی. فارورڈ بلاک نے، پیپلز پارٹی نے، پی ایم ایل این نے، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس چلا، اس پہ بڑی ہاٹ ڈیبیٹ ہوئی. اس کے بعد آزاد کشمیر کیبنٹ کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں، جو کہ سینئر منسٹر بھی ہیں جن کا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، کرنل وقار نور، ان کی سربراہی میں ایک وہ تھے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری فیصل راٹھور، اور فارورڈ بلاک کی طرف سے دیوان چغتائی جو جہلم ویلی سے ہمارے سینئر سیاسی ساتھی ہیں. ان تینوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے وہ مکمل طور پر بااختیار ہیں اور انہیں آزاد کشمیر کی کیبنٹ اور وزیر اعظم کا بھی اعتماد حاصل ہے. کیبنٹ کے منٹس بھی جاری ہوئے. پھر مظفر آباد میں جب یہ 2-3 دن میں یہ واقعات چلتے رہے تو آزاد کشمیر کی کابینہ کے یہ دوست، اس کے علاوہ چودھری رشید صاحب اور جو متعدد دوست تھے، وہ سارے کے سارے وہاں قائم رہے، اس کنٹرول روم کے اندر بیٹھے رہے. میں بھی موجود رہا. مجھے صرف آنا پڑا، میری یہاں پہ 1-2 ملاقاتیں تھیں اعلیٰ شخصیات کے ساتھ، جس کی وجہ سے میں یہاں رہا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس دن یہ معاملہ طے ہوا تو وزیر اعظم پاکستان وہ موجود تھے، میں ان کے ساتھ بیٹھا تھا. وہ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس تھا جس میں یہ طے ہوا کہ جی یہ معاملہ طے ہونا ہے. اچھا، جو آپ کو شاید یہ تاثر مل رہا ہے کہ آئسولیشن کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، لیڈ کسی بھی معاملے پہ پارلیمانی نظام میں چاہے اچھا ہونا ہے یا برا ہونا ہے، آپ کو رسپانسبلٹی جب فکس کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ کو پھر وزیر اعظم ہی نظر آتا ہے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اگر بہت میچور ڈیموکریسی ہونا تو پھر تو مثلا جس طرح برطانیہ یا امریکہ ہے تو جی کلیکٹیو رسپانسبلٹی آف دا کیبنٹ، یہاں بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہی ہے. لیکن کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتے ہوئے بھی نظریں وزیر اعظم کی طرف ہوتی ہیں. نہیں، لیکن سر دیکھیں پارلیمانی نظام میں ایک ہرارکی ہے. وزیر اعظم صاحب لیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وزیر اعظم صاحب ہر جگہ جا کے چیزوں کا ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہوتے. دیگر جو وزراء ہیں، وہ انٹیریئر منسٹر ہوں، وہ بلدیات کے منسٹر ہوں، ہیلتھ کے ہوں، کوئی بھی ہوں، کیبنٹ کا حصہ ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو سٹیپ فارورڈ آنا چاہیے تھا، ان کو بھی بیان دینے چاہیے. میں آپ کی بات کو ایڈریس کرتا ہوں کہ جب ہم مظفر آباد میں بیانات دیتے ہیں نا تو آپ آزاد کشمیر کی قومی سیاست کو اپنے نیشنل چینلز پہ کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہی نہیں ہیں. انفارچونیٹلی ابھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر پاکستان تشریف لے گئے تو جو ہماری حریت لیڈرشپ تھی جو مقبوضہ کشمیر سے آئی ہوئی ہے، جو وہاں کی نمائندگی کرتی ہے مقبوضہ کشمیر کے ہمارے ساتھیوں کی، دوستوں کی، تو انہوں نے بھی ایک شکوہ کیا. بڑا معصوم سے شکوہ تھا لیکن درست تھا کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان سے کہ آپ پیمرا کو ہدایت کریں کہ وہ کم سے کم ہر چینل 3 سے 4 منٹ کشمیریوں کو کوریج دیا کرے. اب ہمارے پاس اس طرح کی کمرشلزم کے تو وہاں وہ انڈسٹریز نہیں ہیں کہ جو ہم آپ کے اس نیشنل چینلز میں وہ ٹائم بائی کر سکیں یا اس ٹائم کو ہم. اور پھر پاکستان میں ایک ویسے بھی اس وقت ماحول ہے، تو آپ کی خبریں 5 منٹ میں کل ہوتی ہیں، 5 منٹ میں بنتی ہیں. مظفر آباد کے حد تک اگر آپ پریس کو دیکھیں
تو پوری کیبنٹ وقتاً فوقتاً اس پر مختلف دوست بات بھی کرتے رہے، سامنے بھی آئے اور آخری لمحے تک مظفر آباد میں موجود بھی رہے. اب چونکہ مجھے ایک میٹنگ کے سلسلے میں یہاں آنا پڑ گیا، اور یہ ساتھ یہاں پہ میں انٹرویو دے رہا ہوں، یہ ساتھ میرا کنٹرول روم بنا ہوا ہے. اس کنٹرول روم میں بیٹھ کے میں نے 48 گھنٹے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر، جو میرے مظفر آباد کے دوست تھے وہ تو پھر کوئی 10-15 منٹ کا وقفہ لیتے تھے، میں نے ایک سیکنڈ بھی وقفہ نہیں لیا، اور اپنی ایگزیکٹو اتھارٹی کو پوری طرح سے، اب چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو زوم پہ بیٹھ کے ہم آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اور رکنا مجھے اس لیے پڑا کہ وزیر اعظم پاکستان کی خواہش تھی کہ آپ اس میٹنگ کو اٹینڈ کریں جس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے. آپ کی ایفرٹ کو تو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس پہ تو کوئی دوسری سوال ہی نہیں. میں ضمن ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس کے بعد گفتگو آگے رکھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے رفاقت کی بات کی، جو رفاقت ختم ہو گئی سردار تنویر صاحب سے، جو سابق وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، اب یہ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جب ساری موبلائزیشن ہوئی تو ایسا لگتا تھا کہ کچھ پراکسیز اس میں کھیل رہی ہیں، اور میں اس بات پہ کنونس ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ مجھے کنونس ہوں کہ باقی پراکسیز پیچھے تھیں. اب وہ پراکسیز کس نوعیت کی تھی، کیسی تھی؟ الٹیمیٹلی آپ نے ایک اس کو گو تھرو کیا ہوگا، اور کہیں تانے بانے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر کی طرف بھی جاتے ہیں. کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسے شواہد آئے ہیں؟ دیکھیے میں نام تو نہیں لیتا، لیکن میں آپ کو اس کا بڑا لیبوریٹ آنسر دے دیتا ہوں تاکہ سننے والے ناظرین جو ہیں ان کے ذہنوں میں دھند جو ہے چھائی ہوئی وہ دور ہو جائے. کہ آزاد کشمیر میں تقریباً 600 ارب کی ٹیکس اویژن ہو رہی تھی، جو ویٹ مافیا کی صورت میں، ٹمبر مافیا کی صورت میں، ٹی مافیا کی صورت میں، اور سگریٹ مافیا کی صورت میں منظر عام پر تھی. فیڈرل گورنمنٹ کو، سارے اسٹیک ہولڈرز کو پتا تھا. آزاد کشمیر میں اس سے پہلے جتنی حکومتیں تھیں شاید ان کے ذمہ داروں کو بھی پتا ہوگا. تو پولیٹیکلی 2-3 نام تو بالکل سامنے ہیں جو اس سارے سسٹم کے بینیفیشری تھے. دیکھیے اس لیول کی ٹیکس جی میں سمجھتا ہوں کہ نام اس لیے مجھے لینے ابھی اخلاقی طور پر بنتے نہیں ہیں کہ انٹل پروون گلٹی الزام لگانا تو اس ہمارا کلچر ہے. جب ایک عدالتی مرحلہ، پروسیکیوشن کا مرحلہ طے ہوگا، احتساب کے ادارے اپنا کام کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہاں جتنے آپ نے سوال کیا، سگنیچر نہیں تھا، کلیئرٹی تھی کہ مافیا کی سرپرستی کرنے والے وہ سیاسی اشرافیہ جن کے مفادات کو موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے گریبان سے پکڑ کر بے نقاب کیا، وہ ٹیکس اویژن روک دی، وہ سٹیٹس کو توڑ دیا، ان کو اس حکومت کی شفافیت سے شدید تکلیف تھی. اور میری حکومت کی سب سے بڑی طاقت بھی شفافیت ہے، اور میری حکومت کی سب سے بڑی کمزوری بھی شفافیت ہے. لیکن سسٹم کا معاملہ یہ ہے، اس پہ تو ہم ماتم ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی ایماندار شخص، کوئی شفافیت والا معاملہ، کوئی احتساب کرنے والی شخصیت اس سسٹم کو قابل قبول نہیں ہے. آپ احتساب کر پائیں گے؟ خوبصورت بات کی ہے، لیکن یہ المیہ تو صدیوں سے جاری ہے. سقراط کو پھر زہر پیالہ پینا پڑا تھا نا. تو اتحادی اور جو میں بخوبی یہ کہنے میں، مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ جملہ دہرانے میں کہ دا موسٹ انوانٹیڈ اینڈ مسڈ فٹ مین ان دا پالیٹکس آف آزاد کشمیر از مائی سیلف. لیکن مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ نیتوں کا حال مالک جانتا ہے، اور آزاد کشمیر کا عام شہری اس کے لیے شاید میں قابل قبول ہوں. نہیں تو سر، یہ جو آپ کا احتساب بیورو ہے اس نے بہت سالوں کے دبے ہوئے کیسوں کی فائلیں اٹھائی ہیں، گرد جھاڑی ہے، اس پہ کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو انویسٹیگیشن ہے احتساب کی وہ کنکلوڈ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شعوری طور پر انٹینشنلی آزاد کشمیر اسمبلی سے ایسی لیجسلیشن کروا دی گئی ہے کہ احتساب بیورو بالکل ایک موم بتی کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. اس کو جس طرف آپ ناک دبائیں دبائی جا سکتی ہیں، اس کو امپاور کرنے کے لیے ہمیں لیجسلیشن کرنی پڑے گی. چھوٹا موٹا کام تو وہ کر رہا ہے لیکن اب میری خواہش ہے کہ اگر پارلیمانی ساتھی دوست اس کا ساتھ دیں گے تو ہم اس لیجسلیشن کو بحال کریں گے. مثلا ایک قانون یہ بھی ہمارے ایک سابق وزیر اعظم صاحب بنا گئے ہیں کہ جی جو انویسٹیگیشن 1 سال سے پرانی ہو اس پر آپ مزید انویسٹیگیشن رکھ ہی نہیں پائیں گے. اب 1 سال تک آپ اس کو عدالتوں میں پھیرتے رہیں، اسٹے آرڈر لیتے رہیں، 1 سال گزر جائے گا تو آپ کا میگا کرپشن اسکینڈل دفن ہو جائے گا. اس طرح کی بے تحاشا ایسی لیجسلیشنز کر دی گئی ہیں جس سے احتساب بیورو عملی طور پر مفلوج ہو گیا ہے. تو ابھی تو اس کو فعال کرنے کے لیے لیجسلیشن کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور اس پر ہم کام کر رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات کی ہے لیجسلیشن کی. میں بھی اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. ناظرین، پرائم منسٹر آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ گفتگو جاری ہے. ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پرائم منسٹر آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب سے گفتگو جاری ہے. سر، آپ نے لیجسلیشن کی بات کی تو لیجسلیشن کے لیے آپ کو نمبر درکار ہے.
اب آپ کی جو موجودہ اسمبلی ہے یا آپ کے جو اتحادی ہیں یا جو کابینہ کے آئی ڈونٹ نو لوگ ہیں اس میں شامل یا نہیں ہیں، تو کیسے یہ سارے لوگ جو ہے وہ اس لیجسلیشن کو کر پائیں گے، جبکہ یہ ضرورت ہے جس معاشرے میں جزا اور سزا کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا تو شوتر بے مہار ہے، جو احتساب کرنے آئے گا اس کو ٹاپل کر دیا جائے گا، تو کیسے لیجسلیشن کروا پائیں گے سر؟ دیکھیے، اسٹیٹس کو توڑنے کی، جس میں اس کا ایک پہلو احتساب اس کا ایک پہلو ہے، اس کی پرائس تو آپ کو دینی پڑتی ہے. یہ پرائس لیس جاب نہیں ہے. نہ ہم یورپ کے کسی ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ مورالٹی کے اتنے ہائی سٹینڈرڈز ہوں کہ آپ پبلک پریشر سے ہی کنونس ہو جائیں. دیکھیے، کوشش جاری ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. سیاسی کارکنوں اس لیے نا امید نہیں ہوتا. آزاد کشمیر میں اس سے پہلے پبلک سروس کمیشن کا ادارہ ایسے بنایا جاتا تھا کہ جتنے ہمارے 10 اضلاع تھے ان کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو کہا جاتا تھا جی ایک ممبر دے دیا جائے. سوری. اس دفعہ جو پبلک سروس کمیشن بنا، نہ آزاد کشمیر میں کسی سیاسی کارکن کو پتا تھا، نہ جو پبلک سروس کمیشن کے ممبر بنے انہیں پتا تھا کہ وہ صبح پبلک سروس کمیشن کے ممبر نامزد ہو گئے ہیں. اور نہ آج دن تک وہ مجھے ملے اور میں ان کو ملا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا پہلا غیرت منی حتمی نتیجہ پچھلے دنوں ہمارا ایک سپاہی ہے پولیس کا، وہ پہلے بھی دیتا رہا لیکن اس کا کچھ بنا نہیں. اس دفعہ اس نے ایگزام دیا تو وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر احتساب بیورو بن گیا. تو ابھی این ٹی ایس کی بات میں کرتا ہوں. این ٹی ایس میں 15 نمبر ہم نے رکھے ہوئے تھے میرٹ کا قتل عام کرنے کے لیے. سوری. جو بچہ 75 نمبر لے کے بچی ٹاپ کرتی تھی اس کو میرٹ پہ 15 نمبروں میں ہم پیچھے کر دیتے تھے. مجھے 6 ماہ لگے. میں نے سارے اتحادیوں کو، اپنے دوستوں کو قائل کیا اور ہم نے وہ 15 نمبر ختم کر دی. اب کیا ہے؟ نو پولیٹیکل انفلوئنس. جو بچہ جتنا قابل ہے اپنی اکیڈمک کوالیفکیشن اور اپنے ایگزامز کی صورت میں پاس ہو، شام کو لیٹر اس کے گھر چلا جائے گا. احتساب کے حوالے سے بھی مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمت اور توفیق دی، قلم کا اختیار بحال رہا. کیونکہ جس طرح آپ نے کھل کے کہہ دیا تو میں بھی آپ کو کھل کے جواب دے دیتا ہوں کہ ایک سال میں اگر 365 دن ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ 2 صفر اگر آپ لگا لیں تو 33,000 سے زائد مرتبہ تو میرے خلاف عدم اعتماد کی کوشش ہو چکی ہے. اور جرم ایک ہے کہ جرم یہ ہے کہ راستہ نہیں مل رہا، راستہ بند کر دیا گیا. دیکھیے، تعمیر و ترقی کا راستہ تو کھول دیا گیا. لوگوں کی آرزوؤں منگوں کو، دیکھیے کرپشن اور احتساب وہ ناسور ہے جو ملک پاکستان اور ملک آزاد کشمیر کو کھا جائے گا اگر اس کو نہ روکا گیا. دیکھیے، جمہور میں لوگ ہمیں ٹیکس کیوں نہیں دیتے ہیں؟ کیونکہ انہیں 100% یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکسوں کے پیسوں سے بیرون ملک جائیدادیں تو شاید خریدیں گے، ہسپتالوں میں، اسکولوں میں انفراسٹرکچر کی حالت بہتر نہیں کریں گے. یہ پیسہ عوام پر واپس نہیں لگے گا. چودھری انوار الحق صاحب تمام سیاسی جماعتوں کے وزیر اعظم ہیں کم و بیش، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ مین سٹیک ہولڈر ہے. یہ اسپیکولیشن ہے اس ساری عوامی ایکشن کمیٹی کے بعد شہر اقتدار پاکستان میں کہ شاید وہاں پہ کوئی عدم اعتماد کی موو لائی جا رہی ہے، لیکن جو میرے ذرائع کہہ رہے ہیں، کنفرم کیجئے گا کہ پیپلز پارٹی نے شاید اس آپشن کو ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے کہا کوئی ہم عدم اعتماد کا حصہ نہیں بننے جا رہے، چیزوں کو بہتری کی طرف ساتھ مل کے کام کریں گے. کیا آپ کو ایسا کوئی میسج کنوے ہوا ہے نون لیگ کے کوریڈور سے یا پیپلز پارٹی کوریڈور؟ دیکھیے، جو یہ دونوں اتحادی جماعتیں ہیں ان میں شاید چند دوستوں کی تو اول دن سے یہ خواہش رہی ہے کہ حکومت نہ چل پائے، لیکن جو پارلیمانی میری کیبنٹ کے دوست ہیں وہ تو پوری طرح بھی استقامت سے کھڑے ہیں. لیکن یہ کوئی پرابلمٹک بات نہیں ہے. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کی مورالٹی سے اس کو ایک طرف لے ہٹ جاتے ہیں کہ اگر میرے پاس 53 کا ایوان ہے تو جو ایم ایل اے 27 دوستوں کی اکثریت کا دعوے دار ہے اس کو وزیر اعظم بننے کا حق حاصل ہے. اور میں نے تو بھری اسمبلی میں کوئی 33 مرتبہ یہ اسٹیٹمنٹ دہرائی ہے، آج 34 مرتبہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یار میرے خلاف عدم اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 33 بندے بیٹھ کے 27 بندے بیٹھ کے یہ کہہ دیں کہ جی ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ 30 سیکنڈ میں میرا استعفیٰ لے لیں. میں وہ سیاسی کارکن نہیں ہوں جو اقتدار کا بینیفیشری ہے، میں کردار کا بینیفیشری ہوں. میری لیگسی پیسہ نہیں ہے. میری اور میرے والد کی اور میری فیملی کی لیگسی جو ہے وہ عوام کی خدمت ہے اور کردار کی طاقت سے سیاست میں زندہ رہنا ہے.
اگرچہ یہ روش اب متروک ہوتی جا رہی ہے اور شاید ہم آخری لوگ ہیں جو اس کے بعد ماضی میں دفن ہو کے قصہ پارینہ بن جائیں گے، لیکن آج کی بات یہی ہے کہ کردار کی بنیاد پہ. لیکن دوسری طرف سے کوئی سیریس اٹیمپٹ ہو رہی ہے عدم اعتماد کے حوالے سے؟ سر میں نے آپ کو یہ عرض کی نا کہ جس کو آپ سیریس اٹیمپٹ کہتے ہیں نا، وہ تو وہی اٹیمپٹ ہوتی ہے جو کامیاب ہو جائے، باقی تو ساری پھر نان سیریس ہوتی ہیں. تو نان سیریس 33,000 سے زائد مرتبہ ہو چکی ہیں اور میرا خیال ہے ابھی 34,000 کو ٹچ کر رہی ہوں گی. تو یہ مسلسل کاوش ہے میرے دوستوں کی، جن کو میرے سے زیادہ محبت ہے، وہ دن رات 24 گھنٹے ضائع نہیں کرتے، اسی کام میں لگے رہتے ہیں. لیکن مجھے مکمل یقین ہے جب تک مالک الملک نے میرے قلم میں اختیار رکھا ہوا ہے تو مجھے وہ اختیار برتنا ہے. جس دن وہ یہ اختیار واپس لے لے گا مجھے اپنے انہی کپڑوں میں اپنے گھر چلے جانا ہے. پرائم منسٹر صاحب، آزاد کشمیر کو ایلیویٹ کرنے کے لیے، فائنینشلی ایلیویٹ کرنے کے لیے، وسائل کے لیے اتنا خوبصورت ایریا ہے، وہاں پہ سیاحت کو فروغ دیا جا سکتا ہے، سم ہاؤ انڈسٹری کو فروغ دیا جا سکتا ہے. کیا فیوچر کے پروجیکٹس ہیں آپ کے کہ جس سے کشمیر کا جو خطہ ہے وہاں کے لوگ ان کی زندگی بہتر ہو سکے؟ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جس کو میں ایڈریس کرنا چاہوں گا. اسٹیٹس کو توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ گڈ گورننس کی بیس بددیانتی کا خاتمہ تو اس کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے نا. بیسیکلی ڈیلیورنس کیا ہے کہ عام آدمی کا معیار زندگی بلند کیا جائے، جو ریاست کی ذمہ داری ہے جو شہری سہولتیں ہیں اس کی دہلیز تک پہنچائی جائیں. اس میں سب سے اول چیز کیا ہے کہ روزگار کے مواقع ہوں، پر کیپٹا انکم کو ریز کیا جائے، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو، ان کی قوت خرید جو ہے وہ مضبوط ہو. اس کے لیے دو میرے ٹارگٹس ہیں. ایک تو میرے پاس واٹر گولڈ ہے، میں اپنے پانی کو واٹر گولڈ کہتا ہوں. انرجی جو ہے ابھی اگلے 100 سال تک اس کا متبادل مجھے نظر نہیں آ رہا. تو میری یہ خواہش و کاوش ہے کہ آزاد کشمیر میں سب سے پہلے آزاد کشمیر کی جو اپنی ہائیڈیل بجلی کی پانی سے پیدا ہونے والی بجلی کی جو آزاد کشمیر کے شہریوں کی ضروریات ہیں وہ تقریباً 350-400 میگا واٹ ہیں اور اگلے 10 سال تک شاید 500 ہو جائیں گی. تو ان کو اگلے 5-7 سال میں کریش پروگرام کے تحت وہ ہائیڈل پروجیکٹس لگائے جائیں تاکہ انرجی کا کرائسس ختم ہو جائے. اچھا، جب انرجی کا کرائسس آپ ختم کرنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں نا تو پھر انڈسٹری بھاگ کے آپ کے پاس آئے گی، کیونکہ سستی بجلی جو ہے وہ صرف اب پانی سے میسر ہے. باقی تو بجلی آپ کی سمجھیں جو آپ تھرمل بجلی پیدا کر رہے ہیں یا جو یہ آپ کی ایون جو سولر بھی ہے یہ بھی مہنگی بجلی ہے. تو ایک تو اس طرف پوری ہم توجہ دے رہے ہیں کہ اس سے انڈسٹریز بڑھیں گی، اس سے روزگار میں بے تحاشا اضافہ ہوگا، انرجی کا کرائسس ختم ہو جائے گا، لوگوں کو سستی بجلی سے بے تحاشا روزگار کے مواقع ملیں گے، کیونکہ انرجی سے بہت ساری انڈسٹریز کا مستقبل وابستہ ہے. دوسرا ہے ہمارا ٹورزم. اب ٹورزم کے لیے بیسک انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. بیسک انفراسٹرکچر میں سب سے اول شرط کیا ہے کہ آپ کی شاہراہ، آپ کی روڈز سیف ہوں، سیکیور ہوں اور وہ بمپی اور جمپی نہ ہوں. تو اس مرتبہ 1 سال میں شاہراہ پر تقریباً پچھلے 12 ماہ میں 17 ارب سے زائد رقم خرچ کر دی گئی ہے اور ان 17 ارب روپے میں 17 روپے کا کوئی اسکینڈل آپ کو آزاد کشمیر میں نظر نہیں آئے گا. اور پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں ای ٹینڈرنگ کی گئی ہے تاکہ یہ پول اور کرپشن اور بددیانتی کا نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے. الحمدللہ اللہ پاک نے کامیابی دی. 3 ارب روپے کی خطیر رقم ہمیں سیو ہوئی. آزاد کشمیر میں آسٹیرٹی میئرز جو یہ پروپیگنڈا ہمارے مخالفین کرتے ہیں جی کہ شاہانہ اخراجات، آزاد کشمیر میں شاہانہ کا لفظ اس کے ساتھ وہ اشر کیا گیا ہے کہ اس شاہانہ کی روح کام گئی ہے. اخراجات صرف اتنے باقی چھوڑے گئے ہیں جو جسم اور روح کا رشتہ قائم رکھ سکیں، اور اس سے جتنی خطیر رقم کی سیونگ کی گئی ہے اس سے آپ یہ دیکھیں گے ابھی 10 ارب کی لاگت سے میں نے اسپیشل پروٹیکشن فنڈ فار دا ولنریبل وہ قائم کر دیا ہے. وہ پیسہ شفٹ ہو گیا ہے جس میں ٹرانسجینڈرز، جس میں آرفنز، جس میں وڈوز، جس میں ڈیورسز، جس میں ایلڈرلی پیپل، جس میں اسپیشل لوگ، ان کو ایک معقول رقم ان کے دہلیز پر مل جایا کرے گی. ابھی 2 فنڈ میں نے اور قائم کرنے ہیں، انشاءاللہ اگلے دنوں میں کام کر دوں گا. ایک تو جو اسکلڈ یوتھ ہے میری، اس کو چاہے وہ 10,000 ہیں یا 20,000 ہیں، 1 گو میں تقریباً ہم پہلے ان کو 75 کروڑ کے لونز دیتے تھے، اب میں ان کو 3 ارب 25 کروڑ مزید ڈالتے ہوئے 4 ارب تک لے جا رہا ہوں. پروفیسر صاحب، یہ اسکلڈ لوگ جو ہیں اس کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین، پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. پرائم منسٹر آزاد کشمیر سے آپ سے گفتگو جاری ہے. سر آپ بات کریں اسکلڈ پیپلز کی، لیبر کی، اس کے حوالے سے ذرا دیکھیے میں حکومت پاکستان کا وزیر اعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ اس دفعہ انہوں نے ہمیں 2500 نیفٹیک کے تعاون سے ہمارے بچے بچیوں کو ایڈمیشنز دیے کہ جو مختلف جو اسکلڈ پروگرامز تھے ان میں چلے جائیں. وہ آزاد کشمیر میں اپنے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، ٹیفٹا کے ادارے، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لوگ پاکستان کے مختلف پرائیویٹ ٹیکنیکل اداروں سے بھی ہمارے بچیاں پڑھ کے آ رہے ہیں اور بچے بھی آ رہے ہیں. کچھ روایتی طریقوں سے بھی ٹیکنیکل ہینڈز اور ٹیکنیکل سکلز میں شامل ہو رہے ہیں. اب انہیں میں ایک بوسٹر دینا چاہتا تھا. وہ کس صورت میں کہ کوئی ایک میرا بچی اور بچہ جو آزاد کشمیر کا نوجوان میرا بیٹا اور بیٹی ہے وہ اس بات کی وجہ سے محروم نہ رہے کہ حکومت کے پاس ان کو سود سے پاک قرضہ دینے کے لیے وسائل مہیا نہیں ہیں کیے جا سکے، جہاں حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو میں نے جتنی سیونگز کی، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ 10 ارب سے میں نے وہ فنڈ قائم کر دیا. اب تقریباً 4 ارب روپے کی لاگت سے یہ یوتھ کی اسکلڈ یوتھ جو ہے پہلے مرحلے میں اور پھر اس کے بعد انسکلڈ، اس یوتھ کو سود سے پاک کر دے، چاہے ان کی تعداد 10,000 ہے یا 20,000 ہے، ون گو میں گورنمنٹ آف آزاد کشمیر فراہم کر دے گی. تیسرا انڈومنٹ فنڈ ہم قائم کرنے جا رہے ہیں کہ جو آپ کی پوسٹ گریجویشن ہے، پروفیشنل ڈگریز ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آپ ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، فورن سے کوئی کورسز کرنا چاہتے ہیں، ان سب آزاد کشمیر کے بچے اور بچیوں کو ایک سٹائپنڈ دیا جائے گا جو کہ اپنی پروفیشنل زندگی میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو یہ انسینٹو دیا جائے گا کہ برین ڈرین سے بچنے کے لیے وہ واپس آ کے آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں سرو کریں. سر حکومتیں پالیسیز بنا دیتی ہیں، میکنزم بناتی ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ آپ ان تمام پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا ون ونڈو آپریشن بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا بنا چکے ہیں کہ لوگوں کو بہت زیادہ ہیزل نہ ہو، کوئی رکاوٹیں نہ ہو. جیسے وہ ایک فائلیں سرخ فیتے کی نظر ہو جاتی ہیں اور لوگ چلتے رہتے ہیں اور پھر ان کو مجبوراً سپیڈ بنی یا کوئی ایسے معاملات کرنے پڑتے ہیں. دیکھیے آپ نے درست طرف اشارہ کیا، لیکن سرخ فیتے کا فیز بعد میں آتا ہے. پہلی بات کیا ہے کہ حکومت کے پاس وسائل ہیں کہ وہ اپنی شہریوں کی زندگی کو مختلف جہتوں کے مطابق بہتر کرنے کے لیے عملی اقدامات کر سکے. شہریوں کا حکومتوں سے اعتماد کیوں اٹھ رہا ہے کہ سیاسی قیادت نے اعلانات پر تکیہ کر لیا اور عمل کا تضاد جو ہے وہ لوگوں کو حکومتوں کے اعتماد سے دور لے جا رہا ہے. میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا، میں اس طرف گیا ہی نہیں، میں نے کوئی اعلان نہیں کیا. اب میرے پاس وسائل موجود ہیں نا. جب میں نے یہ آغاز کیا تو فلاحی اسلامی ریاست کا کیا تصور ہے جو اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہے؟ ہمارا تو ہے نا کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو حکمران وقت جو ہے وہ ذمہ دار ہے. تو بنیادی طور پر جن کا کوئی نہیں، رب تو ہے ہی ہے نا، اس کی مخلوق ہے، لیکن حکمران وقت ان کا ذمہ دار ہے. تو جب میں نے یہ تصور دیا تو لوگوں نے کہا جی اربوں کے خسارے کا بجٹ آپ کہاں سے اتنی سیونگ کریں گے؟ یہ بھی آپ بھی پرانے سیاسیوں کی طرح اعلانات کے چکر میں ہیں، ذرا آپ کے اعلانات ذرا ڈفرنٹ قسم کے ہیں. الحمدللہ 1 سال میں اللہ نے مجھ جیسے گناہگار کا پردہ رکھا، انڈومنٹ فنڈ بھی قائم ہو گیا، وسائل بھی مہیا کر دیے گئے. اگلے 2 ماہ میں جو میں نے آپ کو 2 انڈومنٹ فنڈ بنائے ہیں یہ 5 ارب کے قریب ہیں. 5 ارب کی بچت کرنے میں آزاد کشمیر کا تو چھوٹا سا پورٹ فولیو ہے، 232 ارب کا بجٹ ہے، جن میں سے 42 ارب روپیہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ فنڈ ہے. 190 ارب باقی بچا. 190 ارب میں سے 110 ارب جو ہے وہ پیز اینڈ پینشنز ہیں. تو 70-80 ارب کے ریکرنگ بجٹ میں سے آپ کو ایک نامنل بچت کرنی 10 سے 15 سے 20 ارب تک، یہ میریکلس چینج ہے. ہاں اس چینج کی وجہ سے بھی آزاد کشمیر میں اضطراب ہے کہ سیاسی اضطراب، تو ڈیفینیٹلی سیاسی اضطراب بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی وزیر اعظم کی مٹھی بند ہے. بالکل بند ہے، اور جب تک میں وزیر اعظم ہوں بند رہے گی. کن کے لیے؟ جنہوں نے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی اور ان کے ٹیکسوں کے پیسوں سے اپنی جائیدادیں بنائیں اور اپنے حرام کی دولت میں اضافہ کیا، ان کے لیے یہ مٹھی بند ہے. لوگوں کے لیے یہ مٹھی اتنی کھلی ہے کہ پیسہ بھی حاضر، مال بھی حاضر، جان بھی حاضر. سر ایک شعبہ ہے نرسنگ کا، ایک ہے پیرامیڈک سٹاف کا، جس کی ورلڈ وائڈ بہت ڈیمانڈ ہے. اس کے اوپر بھی آپ کام کریں تاکہ یہاں پہ ہم اپنے لوگوں کو، بچے بچیوں کو ٹرین کریں، ان کو باہر بھیجیں تاکہ اس سے آپ کا ایک جو ریونیو وہ زیادہ سے زیادہ. بڑی صاحب نشاندہی کیا آپ نے. نرسنگ کے شعبے میں جاپان سے لے کے یورپ تک 2.5 لاکھ نوکریوں کی ڈیمانڈز ہیں. اس کے لیے آزاد کشمیر گورنمنٹ نے ابھی اسٹیٹ نرسنگ کالج اس کی اوپننگ کی ہے.
جو یونیورسٹی آف بھمبر ہے جہاں سے میرا تعلق ہے, جو بھی ہم نے نئی یونیورسٹی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اجازت سے قائم کی ہے, اس میں ہم اسٹیٹ آف دا آرٹ نرسنگ اسکول قائم کرنا چاہ رہے ہیں. نرسنگ کا ایسا شعبہ ہے کہ اس میں آپ کو اگر پروفیشنلز ملتے ہیں, بچیاں اور بچے, تو ان کی جاب کی سیکیورٹی تو ابھی آنے والے 4-5 سالوں میں 100% سیکیور ہے. مطلب ان کا یہ فیوچر سیف ہو جی, جائے. ان کا فیوچر سیف ہے اس حوالے سے. سر یہ فرمائیے گا کہ پروگرام کی کلوزنگ کی طرف جانا ہے کہ جو کشمیر کا ایک نیریٹو ہے پاکستان ریاست کا, آزاد کشمیر کی ریاست کا بھی وہی نیریٹو ہے, اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, جن کے لیے ہم پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پا رہے, اس کو مزید کیسے اجاگر کریں گے تاکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو مزید ہم انگیج کر سکیں اس لیول پہ؟ دیکھیے, آزادی کی تحریکوں میں سرد و گرم وقت آتے ہیں, لیکن اس سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد ایک دھند کی کیفیت ضرور چھائی, لیکن آپ پاکستان کے مسلح افواج پاکستان کے سربراہ کا پہلا جو سٹیٹمنٹ ہے, جو انہوں نے پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ جو تھی اس میں دیا, کاکول میں, اس میں انہوں نے وہ نیریٹو بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا کہ نہ کوئی اس میں کمی ہے, نہ اس جذبے میں کوئی کمزوری ہے, اور کشمیریوں کی جدوجہد کو منطقی انجام, وہ منطقی انجام کیا ہے کہ جز کی بنیاد پر نہیں, ٹکڑوں کی بنیاد پر نہیں, ٹوٹیلٹی میں کل کی بنیاد پر تحریک الحاق پاکستان کی منزل کو حاصل کرنے تک تحریک آزادی کشمیر کو مکمل طور پر پوری قوت اور پشتیبانی کے ساتھ زندہ رکھا جائے گا. تو الحمدللہ موجودہ آزاد کشمیر کی حکومت کا بھی یہ عزم ہے, اور اس عزم کے لیے جو قربانی بھی دینی پڑی اسے دریغ نہیں کیا جائے گا. سر آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک نے, کسی بھی خطے نے, کسی بھی قوم نے ترقی کی تو اس کے پیچھے ایک عنصر لازمی تھا, مستقل مزاجی, کنٹینیوٹی آف پالیسی. آپ جو پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی کنٹینیوٹی آف پالیسی کا ہی عنصر ہے, پاکستان میں بھی کنٹینیوٹی آف پالیسی کا عنصر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹینیوٹی آف پالیسی اگر ہم بحیثیت قوم, ممالک, لیڈرشپ کنٹینیو کر لیں تو آزاد کشمیر بھی ترقی کر جائے گا اور پاکستان بھی فیوچر میں ترقی کر جائے گا؟ کوئی ہوپ؟ دیکھیے, امید پر دنیا قائم ہے. میں نے تو کنٹینیوٹی آف پالیسیز کے لیے جتنی انیبلنگ لیجسلیشن تھی وہ ساتھ کی ہے. پالیسیز کو ایڈمنسٹریٹولی تو آپ بڑے آرام سے ریورس کر سکتے ہیں, لیکن اگر ان کے پیچھے قانون سازی کی طاقت ہے تو پھر ان کو ریورس کرنے کے لیے آپ کو ایوان کی سادہ اکثریت چاہیے. وہ مشکل کام ہے, لیکن بات آپ کی بالکل درست ہے کہ حکومتوں کا تسلسل ہوتی ہیں, اور فلاح و بہبود اور بالخصوص عوامی فلاح و بہبود کی پالیسیز کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ پرائم منسٹر آزاد کشمیر. ناظرین, آپ نے وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب کی گفتگو سنی. کنٹینیوٹی آف پالیسی ہی ضروری ہے ترقی کے لیے بھی, قوموں کو آگے لے کے جانے کے لیے بھی. آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.